व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 10 सूरत तौबा आयत नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनक़ुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में ये बात चल रही थी कि सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़रीज़ा हज का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज मुकर्रर फ़रमाया गया और आप एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ मक्का मुकरमा हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरे के बाद इनके पीछे रवाना किया गया, क्योंकि मशवरा ये तय हुआ कि सन 9 हिजरी के इस हज के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत से ऐलानात होने थे। उन ऐलानात में कुछ मुआहदात भी थे जो कि साबिका अदवार में मुशरिकीन के साथ हो चुके थे मुख्तलिफ़ मौक़ों में। उन मुआहदात के इख्तिताम का ऐलान किया जाना था। तो मशवरा ये तय हुआ कि अरब के यहाँ ये रवाज है कि मुआहदे के इख्तितामी ऐलान या मुआहदे की कोई भी शक की तब्दीली, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि या तो मुआहदा करने वाला ख़ुद हाज़िर होकर ऐलान करे या फिर उसका कोई करीबी रिश्तेदार आकर ऐलान करे। तो चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब किया गया और आपने वो ऐलानात जाकर मैदान मिना में, मैदान अरफ़ात में, मुख्तलिफ़ मकामात पर उन ऐलानात को दोहराया। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और दीगर सहाबा की भी ड्यूटी लगाई गई, ताकि कोई आदमी ऐसा ना हो जिस तक ये पैगाम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच ना सके। उन मुआहदात में, उन ऐलानात में एक ऐलान ये था कि जिन जिन के साथ मुआहदे हो चुके हैं, इनमें 4 किस्म के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने मुआहदा तोड़ दिया, सुलह हुदैबिया वाला, इसकी तफसील पिछले सबक में गुजर चुकी। और वो लोग जिनके साथ मुआहदा तो हुआ लेकिन उन्होंने मुआहदा तोड़ा नहीं। तीसरी किस्म के वो लोग जिनके साथ मुआहदा हुआ लेकिन उसकी कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं, तोड़ा इन्होंने भी नहीं। चौथी किस्म के वो लोग जिनके साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। चारों किस्म के लोगों के सामने ऐलान कर दिया गया भी मुआहदा ख़त्म, लेकिन इख्तिताम और आखिरी डेट 2 किस्म की। नंबर 1, वो लोग जिन्होंने मुआहदा तोड़ दिया था सुलह हुदैबिया का, उनके लिए वार्निंग दी गई कि आपको 4 महीने की मोहलत है, आप मक्का मुकरमा में रहें और अपना इंतज़ाम कर लें, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ आप नहीं रह सकते। 4 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ मक्का मुकरमा छोड़ना होगा। इस्लामी हुकूमत कायम हो गई थी उस वक़्त। सन 8 हिजरी में मक्का मुकरमा फ़तह हो गया था। 9 हिजरी हज के मौके पर ये ऐलानात हो रहे हैं।
اور اگلے سال 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور حج ادا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مکہ مکرمہ کو اور یہ سارے ارد گرد کے علاقوں کو شرک سے اور ہر چیز سے بالکل پاک صاف شفاف فرما دیا۔ تو اس میں وہ گروہ، وہ مشرکین کی جماعت جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کی بات تو تفصیلاً پیچھے گزر چکی۔ اب دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تو ہوا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں۔ اس میں 2 قبیلے سر فہرست تھے جنہوں نے ابھی تک معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ بنی کنانہ کے 2 قبیلے تھے، بنی زمرہ اور بنی مدلج۔ انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ آیا کہ دیکھو، جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے معاہدے کی مدت پوری کر دو۔ ان کے معاہدے کی مدت اس وقت 9 مہینے باقی تھی۔ ان کو اختیار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، باقیوں کے لیے 4 مہینے مدت اور آپ کے لیے 9 مہینے مدت۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس کا ذکر آیت نمبر 4، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، مگر وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا تم سے، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ، پھر نہیں توڑا تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، شَيْئًا، کچھ بھی، معاہدہ بھی نہیں توڑا، وَلَمْ يُظَاهِرُوا، اور نہیں مدد کی، علیکم، تمہارے مقابلے میں، احداً، کسی کی، تمہارے خلاف، تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پورا کرو ان کے لیے، عہدہم، ان کے وعدے کو، اِلَىٰ مدتہم، ان کی مدت تک، جتنی ان کے وعدے کی مدت ہے اس مدت کو پورا کرو۔ 9 مہینے مدت تھی، یہ پورا کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو، پرہیز کرنے والوں کو۔ تو 2 قسم کی مدت سامنے آ گئی۔ ایک ہے مدت 4 مہینے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ ایک ہے مدت 9 مہینے کی، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب وہ لوگ مشرکین جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے کی مدت تھی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا، پھر جب، انسلخ، گزر جائیں، الاشہر الحرم، پناہ کے مہینے۔ اشہر حرم سے مراد یہاں پر وہ 4 مہینے جو ان کو وہاں رہنے کی مدت دی گئی تھی، اس کو یہاں پر پناہ کے مہینے کہا جائے گا، ان کو رعایت کے مہینے کہا جائے گا، کہ وہ جو ان کو رعایت والے مہینے دیے گئے تھے، ان کی مدت جب گزر جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کر دو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی پاؤ تم ان کو۔ دیکھنے میں حکم بہت سخت لگ رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکے میں ستایا تھا۔ صرف ستایا ہی نہیں، انہوں نے مکے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رلایا تھا۔ اور پھر یہی بس نہیں، میدان بدر میں آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، میدان احد میں آ گئے، یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے لہو لہان کر دیا۔ ان کے ساتھ یہی حشر ہونا تھا، 4 مہینے کی مدت ختم ہو جائے، اللہ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کر دو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ ان کو۔ یعنی اگر تو یہاں علاقہ چھوڑ گیا، نکل گیا، ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے علاقے میں ابھی بھی پھر رہے ہیں، تمہاری سلطنت کے تحت پھر رہے ہیں، قتل کر دو ان کو۔ وَخُذُوهُمْ، اور پکڑ لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، قید کر دو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر جگہ تاک لگا کر، پہرے لگا کر انتظار میں بیٹھ جاؤ،
جہاں ملیں پکڑ لو، قتل کر دو، قیدی بنا دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لیں سے کیا مراد؟ اپنی پچھلی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں اور آ کر ایمان لے آئیں۔ فَإِن تَابُوا، توبہ اختیار کر لیں، اسلام قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَہُمْ، اب چھوڑ دو ان کا راستہ، ان کو آزاد چھوڑ دو، اب ان سے کسی قسم کی بات پرس نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا سخت حکم تھا، اور جیسے ہی وہ ایمان لے آئے، جیسے ہی وہ نمازی بن گئے، جیسے ہی وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن گئے، اللہ نے حکم تبدیل فرما دیا، فرمایا فَخَلُّوا سَبِیلَہُمْ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، اللہ نے کی طرف سے ان کے لیے معافی۔ دوسری صورت کہ یہ لوگ توبہ طیب نہیں ہوئے، لیکن آپ کے علاقے میں یہ واپس آنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ مدت کے لیے پناہ طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے علاقے میں واپس آ کر کچھ وقت کے لیے پناہ مانگتے ہیں، آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں، امان مانگتے ہیں، 10 دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی۔ فرمایا امان دے دو ان کو۔ اس امان کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن پاک سنیں گے، احادیث مبارکہ سنیں گے، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کا رنگ ان پر چڑھے گا، اور اس کے بعد یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ دین اسلام میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان سے آسان رستے کر دیے، پیچھے کتنا سخت حکم ملا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اشہر حرم گزر جائیں، پکڑ کے قتل کر دو، پکڑ لو، قیدی بنا لو۔ پھر فرمایا کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو چھوڑ دو۔ پھر آگے حکم آ گیا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ، اور اگر، أَحَدٌ کوئی ایک، مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے، استجارہ آپ سے پناہ طلب کرے، استجارہ پناہ طلب کرے، کاف کا معنی آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، آپ پناہ دے دو اس کو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کی کلام کو، اللہ کی کلام کو سن لے۔ اب اس کو اختیار دے دو، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، ایمان لانا چاہتا ہے لے آئے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جائے، اور اگر امان کا وقت گزر جانے کے بعد وہ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتا، فرمایا ثم، پھر، ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کی امن کی جگہ پر۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ آیا تو امان طلب کر کے تھا، امان کا وقت ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کو یہیں پکڑو، نہیں، فرمایا نہیں پکڑنا۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو پہنچا دو اس کے امن کی جگہ پر۔ پہنچا دینے کا مطلب اس کا راستہ کھلا چھوڑ دو، جانے دو اس کو، جہاں سے آیا تھا وہاں جانے دو، امن کی جگہ پر پہنچ جائے، تمہارا یہ جو معاہدہ پناہ کا تھا اس کا سلسلہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد پچھلا قانون پھر لاگو ہوگا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَہ، پھر پہنچا دو ان کو ان کی امن کی جگہ پر۔
ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قوم، یہ ایسی قوم ہے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتی، یہ جاہل قوم ہے، ان سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی، اس کو برداشت کر جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ یہ 4 مہینے کا پلان دیا گیا، 4 مہینے کی مہلت صرف دی گئی، ان کے ساتھ لمبا معاہدہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ رینیو کیوں نہیں کر لیا گیا؟ تجدید معاہدہ کیوں نہیں کر لیا گیا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ معاہدہ؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے حالات ہی ایسے، انہوں نے کام ہی ایسے کیے، انہوں نے ہر وقت معاہدہ کر کے ڈنگ مارے ہیں۔ اس لیے اسلام بار بار ڈنگ نہیں آزما سکتا، اسلام بار بار نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن نے تم سے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا، فما استقاموا لکم، پھر تمہارے لیے حکم ہے کہ تم سیدھے رہو ان کے لیے، فاستقیموا لہم، فما استقاموا لکم، پھر وہ جب تک سیدھے رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ یہ وہ دوسری جماعت جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، 9 مہینے والی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما استقاموا لکم، فما استقاموا، پھر جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں، استقاموا وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے ساتھ، فاستقیموا تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو، احتیاط کرنے والوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھایا، ان کے لیے معافی کیسے ہو سکتی؟ کیفا، کیسے صلح ہوگی ان کے ساتھ، کیسے معاہدہ تجدید ہوگا ان کے ساتھ؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگرچہ یہ یظہروا، وَإِن يَظْهَرُوا، اور اگر یہ یظہروا قابو پا لیں، علیکم تمہارے اوپر، غلبہ حاصل کر لیں تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کھوٹ بیان کر رہے ہیں، ان کے دلوں کا کفر، بغض، عداوت، دشمنی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیسے رینیو ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تجدید معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے دلوں کی کھوٹ اتنی، ان کے لوگوں کا دلوں کا گند اتنا، ان کے اندر بغض، عداوت اور دشمنی اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا، اگر یہ غلبہ پالیں، علیکم تمہارے اوپر، تو لا يرقبوا فیکم، نہیں رعایت دیں گے تمہیں، فیکم تمہاری قرابت کا، تمہاری رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، لا يرقبوا نہیں لحاظ رکھیں گے، فیکم تمہاری قرابت کا، تمہاری رشتہ داری کا۔ الن کا معنی کیا ہے قرابت، فیکم تمہاری، الن اس کا معنی مفسرین اکرام نے کیا ہے قرابت، رشتہ داری، جوار، پڑوسی، پڑوسی ہونے کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، قرابت داری کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، ولا ذمتن، اور نہ عہد کا کوئی لحاظ رکھیں گے، ذمہ کہتے ہیں عہد کو۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ، کیفا کیسے ہوگی ان کے ساتھ صلح، وَإِن يَظْهَرُوا اور اگر یہ قابو پالیں، علیکم تمہارے اوپر، لا يرقبوا تو نہیں لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الن قرابت داری کا، رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ عہد کا، معاہدے کا، کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے جیسے تم ان کے قابو میں آؤ۔
اور یہ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یرزونکم، وہ تم کو راضی کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کی باتوں سے، تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل نہیں مانتے، منہ سے صرف خوشی کی باتیں کرتے ہیں، دل تو انکاری ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں فاسق نافرمان لوگ ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، بیچ ڈالے انہوں نے، بآیات اللہ، اللہ کے احکامات۔ بیچ ڈالنے کا کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کا حکم آیا تھا، دوسری طرف دنیا داری تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو بیچ ڈالا دنیا کے بدلے میں۔ ایک طرف اللہ کا حکم آیا کہ میری مان کر چلو، دوسری طرف دنیا داری تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، دنیا داری کو اختیار کر لیا۔ اشتروا بآیات اللہ، بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم، ثمنا قلیلا، بہت تھوڑے پیسوں کے بدلے۔ فصدوا عن سبیلہ، پھر روکا اس کے راستے سے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برے ہے وہ جو اعمال کرتے ہیں، وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ برے اعمال ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ صلح کی اور معاہدہ رینیو ہونے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لا یرقبون فی مؤمن، یہ صرف اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ معاملہ نہیں، صحابہ کے ساتھ معاملہ نہیں، بلکہ ان کا کلی طور پہ مسئلہ یہ کہ لا یرقبون، یہ نہیں لحاظ کرتے، فی مؤمن، کسی مسلمان کا، الا، قرابت داری کا، ولا ذمتا، اور نہ عہد معاہدے کا۔ کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہ یہ رشتہ داری قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں، یہ دل کے کھوٹے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کا کفر کھول کھول کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، اور وجہ بھی بیان کر دی کہ ہم نے ان کے اوپر اتنا سخت حکم کیوں نازل کیا، ان کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ ان کو پکڑو تو قتل کر دو، ان کو کیوں کہا کہ ان کو پکڑو تو قیدی بنا لو، ان کے خون بہا دو، ایسا سخت حکم کیوں نازل فرما دی، وجہ ساری بیان کر دی گئی۔ آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو پھر ایک حکم دیا، فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، توبہ سے مراد ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر دیں۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 3۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ 3 کام اگر یہ کر لیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملے میں۔ پیچھے کیا فرمایا تھا؟ قتل کرو، قیدی بناؤ، پکڑ لو، جکڑ لو۔ پھر فرمایا کہ اگر ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، کچھ نہیں کہنا کسی کو بھی۔ اور یہاں کیا فرما دیا؟ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، یہ دل کے کھوٹے گندے لوگ ہیں۔ آخر میں فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مسلمانوں سنو، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملے میں۔ یہاں 3 باتوں کا حکم دیا، 3 چیزیں چیک کرنی۔ نمبر 1 ایمان چیک کرنا ہے، نمبر 2 نماز چیک کرنی، نمبر 3 زکوٰۃ چیک کرنی ہے۔ ایمان ظاہر طور پر نظر نہیں آ سکتا، دل سے ہے یا زبان سے ہے۔ فرمایا بس یہ زبان سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں،
ज़ुबान से तौबा तैब हो जाएं, दिल के मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दो। या अल्लाह हम क्या देखें? फरमाया तुम नमाज देखो, ज़कात की अदायगी देखो, ये दो निशानियां चेक करो। अगर ये दोनों निशानियां पाई जा रही हैं फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, ये दीन के मामले में तुम्हारे भाई हैं। इस आयत मुबारका को लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा के बाद ज़कात अदा ना करने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया था। सहाबा ने मशवरा दिया, हुज़ूर ऐलान जंग ना करें। आपने कुरान पाक की यही आयत मुबारका पढ़ी, फरमाया अल्लाह ताला ने तीन चीज़ें मांगी हैं, ईमान भी हो, नमाज भी हो, ज़कात भी हो, तो तुम्हारे भाई शुमार होंगे। जब लोग ज़कात से इनकार कर बैठे, हमारे भाई न रहे, मुर्तद हो गए, पकड़ो इनको, कत्ल करो। जब तक ये तौबा तैब नहीं होंगे मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूँगा। अब मुसलमान इस आयत मुबारका को पढ़ के देखें कि सिर्फ़ कलमे का इजहार कर लेना, सिर्फ़ कलमा तय्यबा पढ़ के खामोश होकर बैठ जाना, नमाज ना पढ़ना, ज़कात अदा ना करना, तीन निशानियां मेरे अल्लाह ने मांगी थी, सिर्फ़ एक निशानी लेके बैठ गए, दूसरी निशानी भी ख़त्म, तीसरी निशानी भी ख़त्म। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, दीन के मामले में बरादराना तौर तरीक़ा और शराइत कहाँ चली गई। वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और हम तफसील से बयान कर रहे हैं आयात, हुक्मों को, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, यअलमून, जो जानती है, जो थोड़ा सा इल्म रखती है, जो थोड़ी सी अक्ल रखती है, जो थोड़ा सा जानबूझ रखती है, उनके लिए हमने खोल खोल के सारी निशानियां बयान कर दी, सारे अहकामात बयान कर दिए। अब जिसका जी चाहे अमल करे, जिसका जी चाहे अमल ना करे। तो कुरान पाक जब पिछले लोगों की चीज़ें बयान कर रहा है, वो बयान करके हमें सबक दे रहा है। हमें क्या सबक दे दिया आज के सबक में हमें क्या सबक मिला कि देखो सिर्फ ईमान ही काफ़ी नहीं, नमाज पढ़ना भी ज़रूरी, ज़कात अदा करना भी ज़रूरी। ये इस्लाम के बड़े बड़े दो पिलर और निशानियां हैं। अगर कोई बंदा इनसे दूर है तो इस्लाम जो अपना ईमान है वो कमज़ोर कर रहा है, और इसके बारे में क़यामत के दिन उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।